बिन तुम्हारे है शहर इतना उदास, तासहर मैं दिए जलाता हूँ। सुरमई शाम जब भी आती है, मैं उदासी के गीत गाता हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना है अरीशा। अहसान हसन शाह ने उसे अपने कमरे में लाते ही अपनी संजीदा निगाहें उसके उदास सरापे पर जमाते हुए कहा था, जिस पर वो कदरे चौंक कर उसका चेहरा देखने लगी थी। अरीशा, प्लीज़ सच बताना, क्या तुम क्या तुम वाकई अजमेर शाह में इंटरेस्टेड हो, या मॉम जो कह रही हैं वो महज उनका कयास है। इस वक्त उसका दिल कितना मुस्तरब था, ये अरीशा नहीं समझ सकती थी। तभी उस गैर मुतवक्का सवाल पर कदरे धीमे लहजे में बोली, तुम ये सवाल मुझसे क्यों कर रहे हो औजान? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अरीशा, और ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरी मोहब्बत बनकर मेरे आंगन में आबाद रहो। मगर मामा ऐसा नहीं चाहती। उनके बाकौल तुम अजमेर शाह में इंटरेस्टेड हो, और उससे बिछड़ने का दुख अंदर ही अंदर तुम्हें कमज़ोर कर रहा है। क्या ये सच है अरीशा? प्लीज़ टेल मी। हसान के कतई गैर मुतवक्का सवाल ने उसे हासी परेशानी में डाल दिया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि एहसान कभी उससे ये सवाल भी कर सकता है। अपनी मोहब्बत की दास्तां तो उसने खुद अपने आप से भी छुपाई थी, तो फिर फरजाना बेगम तक उसकी तपश कैसे पहुंच गई? प्लीज़ जवाब दो अरीशा, तुम्हारी खामोशी मेरे ज़ब्त का इम्तिहान ले रही है। एक मर्तबा फिर उसने आजिज़ी से दरख्वास्त की थी, जबकि नीचे हॉल में अभी अभी अजमेर शाह साइला खान के पास से उठकर ऊपर आया था। नीचे अभी कुछ देर पहले उसने अलग थलग एक कोने में खड़ी अरीशा को चुपके चुपके रोते हुए देखा था, और वो तब से ही बेकरार हो गया था। आज वो हर कीमत पर अरीशा की मर्जी जान लेना चाहता था कि अजान के कमरे से आते इसके सवाल ने वहीं कमरे की दहलीज के पार उसके तेजी से उठते कदम रोक दिए। जो सवाल वो खुद अरीशा से पूछने की हिम्मत नहीं रखता था, वही सवाल अजान उससे कर रहा था। और इधर कमरे की दहलीज के पार उसके जिस्म का एक एक अज़ू गोया कान बन गया था। अरीशा की सिर्फ एक हाँ या ना पर उसकी पूरी जिंदगी दाव पर लगी थी। तभी उसने अरीशा को कहते हुए सुना, मैं अजमेर शाह में इंटरेस्टेड नहीं हूँ आजान। फरजाना आंटी को ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन तुम्हारी आंखों का ये दुख, ये तुम्हारी शख्सियत पर छाई बेकली कुछ और ही कहानी सुना रही है अरीशा। तुम किसे फरेब दे रही हो, मुझे, अजमेर शाह, या फिर अपने आप को? वो फ़ौरन उसे खोजना चाहता था, उसके अंदर उतरकर हकीकत का पता लगाना चाहता था, मगर अरीशा मसलसल चिकनी मछली की तरह बार बार हाथ से फिसल रही थी। तुम मुझ पर बहतान लगाने की कोशिश कर रहे हो आसान, वगरना हकीकत यही है कि मुझे अजमेर शाह से कोई दिलचस्पी नहीं है, और ना ही मेरी ज़ात से उसे कोई लगाव है। वो पहले शहजीन खान को चाहता था, और अब उससे बिछड़ने के बाद साइला खान को चाहने लगा है। उसकी ज़िंदगी में मेरी जगह कहीं भी नहीं है, और जिस शख्स की ज़िंदगी में आपके लिए कोई जगह ना हो, आप उसके हवाले से कोई भी ख्वाब अपनी आंखों के सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? किस कदर बिखरा हुआ लहजा था उसका, लेकिन उससे भी कहीं तकलीफ में इस वक्त अजमेर शाह था, कि जो उसकी वाज़ह नापसंदीदी के बाद एकदम से जैसे बिखर कर रह गया था। थैंक यू सो मच। तुमने मामा के गुमान को बातिल ठहराकर मेरी मोहब्बत को ज़िंदगी अता कर दी है अरीशा। मैं तुम्हें खोने का तसव्वुर भी नहीं रखता। इस वक्त उसके नम चेहरे से निगाह चुराए हसान शाह जो कुछ कह रहा था वो बिल्कुल सच था। तभी अरीशा ने बामुश्किल मुस्कुराते हुए सरसरी सी एक निगाह उसके रिलैक्स चेहरे पर डाली, और हथेली की पुश्त से अपनी भीगी पलकें साफ करके उसके कमरे से बाहर निकल आई। वो रात शाह इलाज के मकीनों के लिए खुशियों की थी, लेकिन इसी रात अरीशा और अजमीर की अश्क आलूदा आंखों ने हज़ारों के हिसाब से अश्कों के अनमोल मोती बेरहमी से लुटाए थे। अजमीर जानता था कि अरीशा की खुशी सिर्फ और सिर्फ अजान शाह की वाबस्तगी में है, और उसके दिल से ख्वाहिश थी कि वो अपने प्यार को पाकर ज़िंदगी भर शाद आबाद रहे। उसके पाकीज़ा दामन पर कभी उसकी ज़ात की वजह से कोई दाग ना लगे। सो उसने दिल के जख्मों की परवाह किए बगैर सबकी खुशी के लिए साइला खान को अपना लिया था। मगर ये इकरार ना जाने किस बला का नाम था कि अब तक वो उसके हसूल के लिए तड़प रहा था, और वो उसे हासिल नहीं हो रहा था। अगली सुबह रात भर जागने के बायस वो सुबह देर से बेदार हुआ। कुछ देर यूं ही कसलमंदी से बिस्तर पर पड़े रहने के बाद उससे बात लिया, और फ्रेश होकर नीचे हॉल में चला आया, जहाँ लाफे तौक्का सभी घर वालों के साथ साइला खान भी नाश्ते की टेबल पर बरजमान थी। अरे, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ अजमीर?
یہ اتنی سرخ کیوں ہو رہی ہیں؟ سب سے پہلے اسی کی نگاہ اسمیر کی آنکھوں سے ٹکرائی تھی، لہٰذا وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی، جبکہ اس کی نشاندہی پر گھونٹ گھونٹ چائے حلق میں انڈیلتی عریشہ خان نے بھی فوراً اسی کی سمیت دیکھا تھا۔ تب اسمیر کے کچھ کہنے سے قبل ہی سمیہ شاہ چہک اٹھی۔ بھابھی، بھیا رات بھر آپ کے تصور سے بے چین سو ہی نہیں پائے، یہ سرخی اسی کا نتیجہ ہے۔ اس کے الفاظ پر سبھی لوگوں نے بلند کہکے لگائے تھے، ماں سوائے فرزانہ بیگم اور عریشہ خان کے، کہ جس کا دل اب درد سے یکسر نڈھال ہو چکا تھا۔ اذان، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ آہستگی سے کپ ٹیبل پر رکھ کر اسے اذان سے براہ راست کہا تھا، اور سب حیرانگی سے اس کی سمت متوجہ ہو گئے تھے۔ رؤف حسین صاحب کا 40واں ہو چکا تھا، اور انشا نے یہ دن جیسے کسی قید میں بسر کیے تھے۔ ہر روز عدنان رؤف کا سامنا کرنا اور اس کی باتوں کا جواب دینا اس کے لیے ہرگز کسی مصیبت سے کم نہیں تھا۔ تبھی رؤف حسین صاحب کے 40ویں کے بعد اور احمد رؤف صاحب کی طبیعت کسی حد تک سنبھل جانے پر ایک روز ڈنر کے دوران ان سے کہہ بیٹھی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے انکل۔ ہمیشہ کی طرح اس وقت بھی اس کا لہجہ انتہائی خشک تھا۔ تبھی احمد رؤف صاحب کے ساتھ ساتھ سیال بیگم عدنان رؤف کے ہاتھ بھی کھانے سے رک گئے تھے۔ کہو بیٹے، میں سن رہا ہوں۔ احمد رؤف صاحب نے نہایت شفقت سے اپنا ہاتھ اس کے سر پر دھرتے ہوئے کہا تھا۔ جواب میں وہ تھوڑی دیر خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، میرے دادا جی کی وفات کے بعد میری تنہائیوں کا خیال کرتے ہوئے آپ نے اب تک مجھے اپنے گھر میں اپنے ساتھ رکھا، میں اس کے لیے آپ کی بہت شکر گزار ہوں انکل۔ لیکن اب میں اپنے آپ کو مکمل طور پر سنبھال لیا ہے۔ اب میں یہ سمجھ چکی ہوں کہ میں کتنے بھی آنسو بہا لوں، میرے دادا جی اب واپس اس دنیا میں نہیں آنے والے۔ سو اس سوگ کا چوگا میں اپنی ذات سے اتار کر اب بہادری سے جینا چاہتی ہوں، اور یہ امید کرتی ہوں کہ آپ میری خوشیوں کی راہ میں ہرگز رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ عدنان کو جس بات کا ڈر تھا وہ بالآخر ہونے جا رہی تھی۔ تبھی اسے اشارے سے انشا کو اس کے خطرناک ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ قطعی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی، لہٰذا اپنے فیصلے پر ڈٹی رہی۔ انجو بیٹی، تم کھل کر کہو نا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ احمد رؤف صاحب اس کی مبہم تمہید سے تھوڑا سا پریشان ہوئے تھے، جب وہ سرسری سی ایک نظر ان کی بائیں طرف بیٹھی سیال بیگم پر ڈالتے ہوئے بولی، میں اب آپ لوگوں کے ساتھ مزید نہیں رہنا چاہتی انکل، اور دوسری بات کہ آج سے چند سال قبل میرے اور آپ کے بیٹے کے مابین زبردستی کا جو بندھن میرے بابا اور میرے دادا جی نے باندھا تھا، میں اب ان کی رحالت کے بعد یہ بندھن ہمیشہ کے لیے توڑ دینا چاہتی ہوں۔ لہٰذا بہتر ہوگا آپ آسانی سے مجھے اپنے بیٹے سے چھٹکارا دلا دیں۔ باصورت دیگر میں آپ لوگوں کو عدالت میں گھسیٹنے پر مجبور ہوں۔ وہ اس وقت کسی بھی ادب و لحاظ سے قطعی ماورا تھی۔ انجو، یہ تم کیا کہہ رہی ہو بیٹے؟ احمد رؤف صاحب کے ہاتھوں سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا تھا، جب وہ دوبارہ سے اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے بولی، میں آپ لوگوں کا گھر اور ساتھ چھوڑ کر جا رہی ہوں انکل۔ آپ کے اس شاندار بنگلے کی اونچی دیواروں میں میرا سانس اب گھٹنے لگا ہے۔ گو اب میرے پاس میری ماں، میرے بابا اور میرے دادا جی کی بے لوث محبتوں کا سہارا نہیں رہا، لیکن اس کے باوجود مجھے آپ کا سہارا قبول نہیں ہے۔ سو اپنے بیٹے سے کہیے کہ جلد مجھے فارغ کر دے، وگرنہ مجبوراً مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ چٹانوں سے سخت لہجے میں بولتی اس لڑکی پر عدنان کو کتنا غصہ آیا تھا، یہ صرف اس کا دل جانتا تھا، مگر وہ بے بس تھا، اسے کچھ بھی کہنے کا اختیار نہیں رکھتا تھا۔ انشا، تم ہوش میں تو ہو بیٹی؟ ہم تمہارے اپنے ہیں، تمہارا بھلا چاہتے ہیں، اور تم ہمیں عدالتوں میں گھسیٹنے کا کہہ رہی ہو؟ سیال بیگم کو اس کے الفاظ ہاتھ سے ناگوار گزرے تھے، تبھی وہ خاموش نہ رہ سکی تھیں۔ میرا بھلا؟ کیسا بھلا آنٹی؟ کیسا اپناپن؟ ان کے الفاظ نے ایک سزائیہ سی مسکراہٹ اس کے رشتہ لبوں پر بکھیر دی تھی۔ آپ لوگ میرے اپنے ہوتے تو کبھی میری ذات پر داغ لگا کر مجھے یوں در بدر تنہا بھٹکنے پر مجبور نہ کرتے۔ آپ جانتی ہیں آپ کی اس بے رحمی پر میری پیاری ماں خون تھوک تھوک کر مر گئی۔ میری جان سے پیارے بابا زندگی کے آخری لمحے تک آپ لوگوں سے ملنے کے لیے ترستے رہے۔ زندگی بھر ان کی آنکھیں آپ کی دید کی پیاسی رہیں۔ آپ نہیں جانتی آنٹی، لیکن میں جانتی ہوں، کیونکہ میں نے اپنے بابا کی دم توڑتی آنکھوں میں ٹوٹی امیدوں کی کرچیاں بکھرتے دیکھی ہیں، حویلی کے دروازے کی آہٹ سے لگی ان کی سماعتوں کا تڑپنا دیکھا ہے، لیکن ان کے جیتے جی آپ لوگوں نے کبھی حویلی کا رخ نہیں کیا۔ آپ کا یہ بیٹا جب بھی وہاں آیا
हमारी आंखों को आंसुओं से भर कर गया। और फिर जब मैं अपने दादाजी के साथ बेसरो समा होकर यहाँ आपके शहर आई, तब दर बदर की ठोकरें हमारा नसीब बनी। लेकिन आपका अपनापन इस वक्त भी सोया रहा, यहाँ तक कि मैं खुद ही अपने पाँव पर खड़े होकर जीने का हुनर सीख लिया। और जब हमें आप लोगों के बगैर जिंदा रहने की आदत हो गई, तो आप एक मर्तबा फिर हमारी खुशियों में आग लगाने के लिए चले आए। आपने एक मर्तबा फिर मेरे दादा को मुझसे छीनकर बेसहारा कर दिया मुझे। क्या यही है मेरा भला? क्या यही है अपनापन आपका? वो रोकर उन लोगों के सामने कमज़ोर पड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन आंसुओं ने उसका साथ नहीं दिया और फिसल कर गालों पर लड़क आए। इंशा, देखो बेटी, मैं मानती हूँ हमसे कुछ कोताहियाँ हुई हैं, लेकिन अब हम उनका अज़ाला करना चाहते हैं बेटी। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। उसके अल्फाज पर सयाल बेगम का सर नदामत से झुका था, मगर वो कमज़ोर नहीं पड़ी। तभी चटकते हुए बोली, आपकी माफ़ी मुझे मेरा गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं दिला सकती। आपके शर्मिंदा होने से मेरी वो खुशियाँ, वो रिश्ते जो आपने ज़बरदस्ती छीन लिए, मुझे वापस नहीं मिल सकते। तो फिर क्या चाहती हो तुम? कि हम तुम्हारे पाँव पड़कर तुमसे माफ़ी मांगे? क्या हम हथियार लेकर गए थे तुम्हारे घर, जो तुम बार बार हमें बाबा जी का कातिल ठहरा रही हो? देखो लड़की, बेकार की जिद बंद करो। माजी में जो कुछ हुआ उसे भुला दो। तुम हमारी इज्जत हो, और हम अपनी इज्जत पर दाग लगता हुआ नहीं देख सकते। इंशा की हठधर्मी पर वो कतरे गुस्से से बोली थी, जब वो जख्मी सी एक मुस्कुराहट लबों पर फैलाते हुए बोली, अच्छा, बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको अपनी इज्जत का। लेकिन कान खोल कर सुन लें आंटी, मेरे दिल में अब आप लोगों के लिए कतई कोई जगह नहीं है। लिहाजा मैं आपके साथ एक पल भी इस घर में नहीं रह सकती, और ना ही आप लोग मुझ पर किसी किस्म का कोई रोब जमा सकते हैं, क्योंकि अब मैं वो इंशा नहीं रही जिसका आपके साथ कोई ताल्लुक था। तुम सरासर हिमाकत से काम ले रही हो लड़की। बड़ों से बात करने की ही तमीज़ सिखाई है तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें? सयाल बेगम को एक मरतबा फिर उसके अल्फाज चुभे थे, जब वो कतई बेगानगी से बोली, मेरे वालिदैन ने नहीं, आपकी बेरहमियों ने सिखाई है ये अदा। कातिल हैं आप लोग मेरे अरमानों के, नोचा है मेरी खुशियों का चेहरा। अब किस मुंह से अदब की बात कर रहे हैं आप लोग? बोलिए, जवाब दीजिए। लेकिन आप क्या जवाब देंगी? आपके पास तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं। वो भला कहाँ रोब में आने वाली थी, मगर इसी पल खामोश बैठे अदनान का जब जवाब दे गया, और वो खासे गुस्से में बोला, तुम अपनी हद से बढ़ रही हो इंशा। मत भूलो कि तुम इस वक्त मेरी माँ से बात कर रही हो। मिस्टर अदनान, आपकी मामा से बात कर रही हूँ तो क्या हुआ? आपने भी तो कभी मेरी मम्मी पापा से बात करने का लिहाज नहीं रखा। फिर अब क्यों मिर्चें लग रही हैं आपको? ओह गॉड, ये लड़की तो पागल हो गई है अदनान। क्या करें इसका? सयाल बेगम ने उसकी दो बदो महाज आराई पर परेशान होकर अपना सर थामा हुआ था, जब वो उनकी हालत पर हंसते हुए बोली, आपको क्या करना है आंटी? अब तो जो करना होगा वो मैं ही करूँगी। इंतहाई रिलैक्स अंदाज में कहने के साथ ही वो अपनी सीट से उठ खड़ी हुई थी, जब मुसलसल खामोश बैठे अहमद रऊफ साहब ने कपकपाते लहजे में उसे पुकारा था, अंजू, हमें माफ़ कर दो बेटी, प्लीज़। बूढ़ी आंखों में आंसू भर आए थे, जब वो एक लम्हे के लिए बागौर उनकी तरफ देखने के बाद मजबूत लहजे में बोली थी, मेरे दिल में आपके लिए कोई रंजिश नहीं है अंकल, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं खुश रहूं, तो खुदा के लिए मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दे दीजिए, प्लीज़। उनके कपकपाते हाथ थाम कर उसने कुछ ऐसे अंदाज में रिक्वेस्ट की थी कि वो कुछ ना बोल सके। नतीजतन अगले ही पल वो अपना ज़रूरी सामान समेट कर एक अलविदाई नज़र उन सब पर डालते हुए अदनान हाउस से बाहर निकल आई। इंशा, बात सुनो प्लीज़। वो भी बामुश्किल 7-8 कदम का फासला ही तय कर पाई थी कि जब उसे अपने पीछे से अदनान की पुकार सुनाई थी, और उसे ना चाहने के बावजूद भी अपने कदमों को रोकना पड़ा। कहाँ जाओगी तुम? उसके करीब पहुंचकर उसने पूछा था, जब वो तिरछी निगाह से उसे देखते हुए बोली, क्या तुम यही पूछने के लिए यहाँ आए हो? नहीं, मुझे तुमसे और भी कुछ कहना है। क्या? वो मैं तुम्हें यूँ खड़े खड़े नहीं बता सकता। चलो गाड़ी में बैठो, रास्ते में बात करेंगे। सॉरी, मैं तुमसे लिफ्ट नहीं ले सकती। वही उसका ज़िद्दी अंदाज। इंशा प्लीज़, हर बात में ज़िद मत किया करो। कम ऑन, बैठो गाड़ी में। फ्रंट डोर खोलते हुए उसकी तरफ देखकर वो कतरे झुंझलाया था, तब ना जाने क्या सोचकर इंशा गाड़ी में बैठ गई। थैंक यू, उसके बैठते ही अदनान ने मुस्कुरा कर कहा था।
پھر گھوم کر خود بھی اپنی سیٹ پر آ بیٹھا۔ کہو، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ اس کے بیٹھتے ہی وہ پوچھ بیٹھی تھی۔ جواب میں وہ ذرا سا رخ پھیر کر بھرپور نگاہوں سے اس کے سمت تکتے ہوئے بولا، تم میرا گھر چھوڑ کر تو جا رہی ہو انشا، مگر یاد رکھنا، تم اپنا آپ بیچ بھی دو تب بھی مجھ سے چھٹکارا نہیں پا سکو گی۔ واٹ؟ انشا نے چونک کر کہا، مگر اس سے قبل ہی وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا چکا تھا۔ میرے اندر کوئی بکھرا ہوا ہے کچھ دنوں سے، تمہیں کیسے بتائیں کیا ہوا ہے کچھ دنوں سے؟ میں اپنے خواب آنکھوں میں لیے پھرتا ہوں طارق، میرا چہرہ بہت اترا ہوا ہے کچھ دنوں سے۔ رات کو وہ بہت لیٹ گھر واپس آیا تھا۔ تمکین بہت دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی تھی، لیکن پھر بالآخر نیند نے اسے اپنی گوش میں لے لیا تھا، اور اس وقت وہ ہنسی بے نیازی سے میٹھی نیند کے مزے لے رہی تھی۔ شب کے 2:30 بج رہے تھے۔ موسم اب کسی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا، مگر اس کے اعصاب بس دور تنے ہوئے تھے۔ ایک عجیب سی بے سکونی نے اس کے دل کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ جھنجھوڑ کر اسے نیند سے جگائے اور اس سے پوچھے کہ اسے حقیقی پیار کس سے ہے، اس سے یا پھر عریج احمد سے، کہ جسے وہ اب تک اپنا دوست مانتا آیا تھا، مگر افسوس کہ وہ اپنی سوچ کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ آپ ہی آپ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ ساری رات کروٹ پہ کروٹ بدلتا رہا تھا، مگر دل کو قرار نہیں ملنا تھا سو نہ ملا، یہاں تک کہ صبح کا اجالا پھیل گیا، اور تب ہی وہ بغیر ناشتہ کیے تمکین کے اٹھنے سے پہلے ہی گھر سے آفس کے لیے نکل آیا۔ شیزا ابھی آفس نہیں پہنچی تھی، اور شیزا ہی کیا، ابھی تو وہاں سوائے پیے کے آفس میں کوئی ورکر نہیں پہنچا تھا۔ سو وہ الجھے دل و دماغ کے ساتھ اپنے کیبن میں آ کر بیٹھ گیا۔ سلگتی سوچوں کا ایک بھنور تھا کہ جس میں وہ الجھ کر رہ گیا تھا۔ نہ جانے کتنا ہی وقت یوں ہی بیت گیا، جب اچانک ہی اس کے موبائل پر بیپ ہوئی، مگر وہ انجان بنا بیٹھا رہا، یہاں تک کہ موبائل خود ہی چیخ چیخ کر خاموش ہو گیا۔ جنونی اور جذباتی تو وہ بچپن سے ہی تھا، لیکن اس وقت تمکین کی بے وفائی کے متعلق جان کر اس کا پورا بدن ٹوٹ رہا تھا۔ دل میں جیسے سوئیاں سی چبھ رہی تھیں۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ موبائل کی بزر ایک مرتبہ پھر بج اٹھی، تب نہایت بے دلی سے ہاتھ بڑھا کر اس نے موبائل اٹھایا اور اس کی اسکرین پر نگاہ دوڑائی، جہاں اس وقت تمکین کا موبائل نمبر درج تھا۔ یکایک ہی نفرت کی ایک لہر اس کے دل میں اٹھی، اور اس نے اگلے ہی پل انتہائی کوفت کے عالم میں موبائل آف کر دیا۔ شیزا آج کافی لیٹ آفس پہنچی تھی، مگر آفس پہنچتے ہی وہ سیدھی اشر کے کیبن میں چلی آئی تھی۔ او تھینک گاڈ اشر کہ تم یہاں آ گئے، وگرنہ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ کل تمکین کے ہاتھوں کھچائی کے بعد آج تو تم بالکل آفس نہیں آؤ گے۔ انتہائی فریش موڈ میں اس کے سامنے والی چیئر پر ٹکتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ جواب میں اشر سلگتی سی ایک نگاہ اس کے شاندار سراپے پر ڈال کر رہ گیا۔ اے ہیلو بھائی، یہ صبح ہی صبح جناب کا موڈ کیوں آف ہے؟ اس نے اشر کی سنجیدگی کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا، جب وہ اپنی سرخ آنکھیں اس کے خوبصورت چہرے پہ گاڑتے ہوئے بولا، سچ سچ بتاؤ شیزا، تم عریج اور تمکین کے متعلق کیا جانتی ہو؟ ارے، تم ابھی تک اس بات کو دل سے لگا کر بیٹھے ہو؟ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر نوٹس لینے لگے تو بس ہو گئی زندگی بسر۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے شیزا، پلیز بتاؤ مجھے کہ تم تمکین اور عریج کے بارے میں کیا جانتی ہو۔ اسے کہاں قرار تھا، اور اب یہ بات شیزا اچھی طرح سے جانتی تھی، تبھی تو ستا رہی تھی اسے۔ اشر، تمکین اچھی لڑکی ہے، سب سے بڑھ کر کہ تم اسے بہت پیار کرتے ہو، لہٰذا ان دونوں کے بیچ جو کچھ بھی ہے پلیز بھلا دو اسے۔ مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے شیزا، پلیز۔ اب کہ وہ بھرپور غصے کے ساتھ چلایا تھا، تبھی شیزا نروس ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، تمکین میری بہت اچھی دوست ہونے کے ساتھ ساتھ میری کزن بھی ہے اشر، بچپن کا ساتھ رہا ہے ہمارا، اس کے ایک ایک راز سے واقف ہوں میں۔ عریج احمد سے پہلی مرتبہ تمکین کا ٹکراؤ اس روز ہوا تھا کہ جب تم لندن سے واپس پاکستان آئے تھے۔ اس کے بعد تمکین بہانے بہانے سے عریج احمد کے آفس کے چکر لگانے لگی تھی۔ اس نے خود بھی مجھ سے کہا تھا کہ عریج احمد تم سے خوبصورت اور دولت مند ہے۔ پھر عریج احمد بھی اسے پسند کرنے لگا تھا۔ حسن ولاج میں اس کا آنا جانا بھی ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اکثر لنچ اور ڈنر کے لیے اکٹھے باہر جانے لگے تھے۔ تمکین نے عریج سے اور عریج نے تمکین سے ہمیشہ ساتھ نبھانے کے ہزاروں وعدے بھی کر لیے۔ حالانکہ میں نے کتنا سمجھانا چاہا تمکین کو کہ وہ صرف اور صرف تمہاری امانت ہے، لیکن اس نے میری ایک نہیں سنی اشر۔ پھر جب گھر والوں کے دباؤ پر
उससे तुम्हारे साथ शादी के लिए हामी भरी। अरीज ने ये वादा किया कि वो शादी के बाद भी उससे मिलती रहेगी, और जैसे ही हालात नासाजगार हुए वो तुमसे तलाक लेकर अरीज को अपना लेगी। तभी तो तुम्हारी शादी वाले दिन अरीज की आंखों से खून बरस रहा था। फिर भी तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं है तो लो, अरीज अहमद की पर्सनल डायरी पढ़ लो, वो जो कल बेदहानी में ही अपने टेबल की दराज में भूल गया। उसे पढ़ने के बाद तुम यकीनन सच्चाई जान जाओगे अशर। वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसने अभी अभी जो कुछ अशर से कहा था वो सवाए झूठ के और कुछ भी नहीं था, मगर वो ये भी जानती थी कि इश्क, मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज़ होता है। सो अरीज अहमद की पर्सनल डायरी, जो उससे कमाल होशियारी से उसके कैबिन से गालबन 3-4 रोज़ कबल चुराई थी, इस वक्त बड़ी मासूमियत से अशर अहमद के हवाले करके फ़ौरन उसके कैबिन से बाहर निकल आई। आज उसे अपने इरादों में सुरखरुई हासिल हो गई थी। आज उसके जश्न का दिन था। जिस मंजिल को वो पाना चाहती थी वो अब इस वक्त बहुत करीब दिखाई दे रही थी। सो मुसरत से बेहाल वो फ़ौरन अपने रूम में चली आई कि अब उसे तनहा बैठकर अपने मुस्तकबिल के प्लान तरतीब देने थे, जबकि अशर अहमद हाली हाली सी आंखों के साथ सुन बैठा अरीज अहमद की खूबसूरत डायरी देख रहा था, जहाँ जगह जगह तमकीन की बातों और उसकी तस्वीरों के सिवा और कुछ भी नहीं था। तुम्हें भुलाने की नादानियों की जद में है, सुनो कि हम भी परेशानियों की जद में हैं। तुम्हारे प्यार ने दिल में खिला दिए थे कभी, वो फूल रूह की वीरानियों की जद में है। तमकीन, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि तकदीर एक दिन मुझे तुमसे हमेशा के लिए दूर कर देगी। तुम खुशबू का झोंका बनकर मेरी ज़िंदगी में आई और ख्वाब बनकर मेरा साथ छोड़ गई। ऐसा क्यों किया तमकीन? क्यों मुझे पल पल सुलगने के लिए छोड़ दिया? क्या जुर्म था मेरा? सिर्फ यही ना कि मैंने तुम्हें चाहने की जसारत की थी, मगर दुनिया की किस कानून, किस किताब में ये लिखा है कि जो आपको दिल से चाहे उसे तड़पा तड़पा कर मार डालो? मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता तमकीन, प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस लौट आओ। अरीज की ये हैंड राइटिंग, ये उसके साइन, तो वो लाखों में पहचान सकता था, फिर इस वक्त कैसे हकीकत से निगाहें चुरा लेता? जिंदगी ने बहुत गहरा नकब लगाया था उसके दिल पर। अरीज का हाल दिल उसके सामने था और तमकीन अपने झूठे प्यार से अब तक उसे बेवकूफ़ बनाए हुए थी। अगर शीशा उसकी आंखें ना खोलती तो ना जाने वो कब तक इन दोनों के हाथों कठपुतली बना रहता। तमकीन उससे इतनी बड़ी हकीकत छुपाएगी वो सोच भी नहीं सकता था। आंखें थीं कि ज़बत की शिद्दत से सुलग रही थीं, हाथ पाँव जैसे एकदम से बेजान होकर रह गए थे। तब डायरी अपने पर्सनल लॉकर में रखकर वो वहीं अपने कैबिन में सोफे पर लेट गया। दिमाग इस वक्त बिल्कुल सुन्न हो रहा था, लिहाजा उसे सेक्रेटरी को सख्ती से हदायत दी कि फ़िलहाल उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। उदासियों का सबब जो लिखना, तो ये भी लिखना कि चाँद चेहरे, शहाब आँखें बदल गए हैं। वो लम्हे जो तेरी राहों में मेरे आने के मुंतज़िर थे, वो थक के सायों में ढल गए हैं। वो तेरी यादें, तेरे ख़याल, वो तेरी आँखें, तेरे सवाल, वो जो तुमसे मेरे तमाम रिश्ते बिछड़ गए हैं, उजड़ गए हैं। उदासियों का सबब जो लिखना, तो ये भी लिखना कि लड़कते से होठों पर लड़खड़ाते दुआ के सूरज पिघल गए हैं, तमाम सपने जल गए हैं। तुमने ऐसा क्यों किया तमकीन? मैंने तुम्हें दिल से चाहा था, पूरी इज्जत और शान व शौकत के साथ अपनी ज़िंदगी में शामिल किया था। फिर कहाँ मेरे प्यार में कमी रह गई थी तमकीन, कि तुमने मेरा हाथ छोड़कर किसी और का दामन पकड़ लिया? क्यों तमकीन, क्यों किया तुमने ऐसा? मेरे साथ ये फ़रेब क्यों किया तुमने? क्यों? अपने ही आप बड़बड़ाते हुए बुरी तरह से रो रहा था, और इधर तमकीन के फरिश्तों को भी इस हादसे की खबर नहीं थी। वो तो खुद उलझ रही थी कि रोज़ बरोज़ आखिर अशर को क्या होता जा रहा है। वो क्यों हर गुजरते लम्हे के साथ अपने और उसके माबैन फासलों की दीवार खड़ी कर रहा है। उस रोज़ अशर ने वो पूरा दिन शिजा के साथ आवारगी में बसर किया था। वो दर्द से इस कदर निढाल था कि उसके अंदर सोचने और समझने की सलाहियतें एकदम जवाब दे गई थीं। उसे अब कोई परवाह नहीं थी कि तमकीन किस हाल में है और कैसी है, और इन फासलों को अभी गुजरते वक्त के साथ मज़ीद बढ़ना था। आज़ान शाह के साथ साथ अज़मीर शाह की भरपूर निगाहें भी इसके खूबसूरत चेहरे पर जमी थीं। जब वह सरसरी सी एक नज़र अपने इर्द गिर्द बैठे लोगों पर डालते हुए धीमे लहजे में आहिस्तगी से बोली, मैं जो बात करने जा रही हूँ
وہ اصولی طور پر مجھے اپنے گھر کے بزرگوں سے ہی کرنی چاہیے، لیکن آپ چونکہ میرے فیانسے ہیں اور میرے گھر کے بزرگوں نے میری زندگی کے ہر عمل کا اختیار آپ کے ہاتھوں میں سونپ دیا ہے، تو میں یہ بات براہ راست آپ سے ہی کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ ہرگز مجھے مایوس نہیں کریں گے آسان۔ خوبصورت گہری آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی ہلکورے لے رہی تھی جب اس کے سامنے بیٹھے اذان شاہ نے اپنائیت سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھا۔ کہو نا عریشہ، کیا بات ہے؟ بھرپور خلوص کے ساتھ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا جب وہ قدر ہمت سے کام لیتے ہوئے بولی، اذہان، ابھی کچھ روز کے بعد آپ واپس اپنی جاب پر چلے جائیں گے۔ ارسلان بھائی، اسمیر، سمیہ، ماہم، مومینہ، دانیہ، کاشف، عدیلہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ایسے میں میرے پاس کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، لہٰذا بہت سوچ کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک میری شادی نہیں ہو جاتی تب تک میں کسی معقول ادارے میں جاب کر لیتی ہوں۔ اس طرح میں بور بھی نہیں ہوں گی اور زندگی گزارنے کا بہتر سلیقہ بھی آ جائے گا مجھے۔ بہت روانی کے ساتھ اس نے اپنی بات مکمل کر ڈالی تھی، مگر اس کی اس عجیب فرمائش پر جہاں اسمیر شاہ خفا ہو کر اپنی سیٹ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا، وہیں فرزانہ بیگم بھی جلال میں آ گئی تھیں۔ تم ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی ہو کہ اپنے فیصلے خود کر سکو، اور نہ ہی اذان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ گھر کے بزرگوں کے ہوتے ہوئے کوئی بھی قدم اٹھا سکے، سمجھی تم؟ موم پلیز، یہ میرا اور عریشہ کا آپس کا معاملہ ہے، آپ خود کو اس سے دور ہی رکھیں تو بہتر ہے۔ اذان نے فوراً ان کی بات کاٹ کر انہیں شوق کر ڈالا تھا، تاہم اس سے پہلے وہ مزید کچھ کہتی، وہ بڑے ادب سے اپنے ڈیڈ مسٹر فاروق احمد صاحب سے مخاطب ہوا۔ پاپا، میرے خیال سے عریشہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، کیونکہ جب سے اس نے تعلیم مکمل کی ہے تب سے گھر میں قید ہو کر رہ گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں عریشہ کی صلاحیتوں کو زنگ نہیں لگانا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کے بات کرنے کا طریقہ اتنا مناسب تھا کہ فاروق احمد صاحب چاہ کر بھی انکار نہیں کر پائے۔ یو آر رائٹ، اگر تمہاری اور عریشہ کی خوشی اسی میں ہے تو بھلا میں کیا انکار کر سکتا ہوں؟ ہاں، صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ عریشہ بیٹی جاب کرنا ہی چاہتی ہے تو پھر غیروں کی غلامی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا ماشاءاللہ خود اتنا وسیع بزنس ہے، کیوں نہ عریشہ بیٹی اپنا ہی آفس جوائن کر لے؟ عریشہ نے ممنون نگاہوں سے اس کی سمت تکتے ہوئے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ اذان کو فاروق احمد صاحب کی اجازت سے بے حد خوشی ہوئی تھی، تبھی وہ چہکتے ہوئے بولا، کوٹ، اب کل سے پاپا کے ساتھ آفس جانے کی تیاری شروع کر دینا، اوکے؟ وہ بے پناہ خوش ہو رہا تھا، مگر فرزانہ بیگم کے سینے میں تو گویا آگ لگ گئی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کے سامنے اذان کے ایک زبردست تماچا رسید کر ڈالیں۔ تبھی بے حد آف موڈ کے ساتھ وہ اپنی سیٹ سے اٹھ گئیں تو اذان کے ساتھ ساتھ فاروق احمد صاحب نے بھی ایک سرد آہ فضا کے سپرد کی۔ عریشہ اذان کی بے حد مشکور تھی کہ بالآخر اس نے ہر وقت کے چلنے پھرنے سے اسے نجات دلا دی تھی۔ اذان شاہ اپنی جاب پر واپس آ گیا تو عریشہ نے بھی مکمل ذمہ داری کے ساتھ اپنا آفس جوائن کر لیا۔ ازمیر شاہ اور ارسلان احمد شاہ جیسے سمجھدار اور قابل انسان کے ساتھ رہ کر اسے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا تھا اور وہ اسے انجوائے بھی کر رہی تھی۔ اس روز وہ اپنی سیٹ سے لنچ ٹائم کے لیے اٹھی تو ازمیر شاہ بھی اپنے کیبن سے باہر نکل آیا۔ دونوں کا ارادہ ہی گھر پر لنچ کرنے کا تھا، لہٰذا عریشہ کو ازمیر شاہ کی آفر پر اس کی گاڑی تک آنا پڑا۔ آج بہت طویل عرصے کے بعد وہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی تھی، تبھی کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، جبکہ دوسری جانب سے سلو ڈرائیونگ کرتے ازمیر شاہ نے سرسری ایک نگاہ اس کے خاموش چہرے پر ڈالتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، مجھے تم سے کچھ کہنا تھا عریشہ۔ کہو، میں سن رہی ہوں۔ اسے حیرانگی ضرور ہوئی تھی مگر وہ اب بھی گاڑی سے باہر نگاہ جمائے ہوئے تھی۔ میں نے تمہیں کبھی غلط نہیں سمجھا عریشہ، مگر اس کے باوجود بہت کوتاہیاں ہوئی ہیں مجھ سے، بلا وجہ دل دکھایا ہے میں نے تمہارا، اس کے لیے اگر ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دینا۔ ازمیر کا لہجہ اب بھی پست تھا، تبھی عریشہ نے نگاہ پھیر کر بڑی اداس سی نظر اس کی مقناطیسی نگاہوں پر ڈالی، پھر دھیمے سے مسکراتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی، بڑی جلدی احساس ہو گیا آپ کو؟ پلیز عریشہ، میں اس وقت تمہارے طنز سہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، بلکہ میں یہ سب تم سے محض اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پرسوں میں ہمیشہ کے لیے انگلینڈ واپس چلا جاؤں گا، اور جانے سے پہلے میں قطعی نہیں چاہتا کہ تمہارے دل میں میرے لیے بدگمانیاں رہیں۔ تمہیں مجھ سے جو گلہ ہے پلیز اس کا اظہار کرو عریشہ، کیونکہ اس کے بعد یہ موقع وقت ہمیں کبھی نہیں دے گا۔ ازمیر کے الفاظ کیا تھے؟ کوئی بوم تھا جو عریشہ کے سماعتوں کے عین قریب پھٹا تھا۔
और وہ ایک دم سے سن ہو کر رہ گئی۔ میں نے ابھی اپنے جانے کے متعلق گھر میں کسی کو نہیں بتایا ہے، ممی اور سائلہ کو بھی نہیں، کیونکہ میں یہ خبر سب سے پہلے تمہیں دینا چاہتا تھا۔ عریشہ، جانتی ہو کیوں؟ بڑے معصوم سے انداز میں اس نے پوچھا تھا۔ جواب میں گمسم سی عریشہ نے دھیرے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ تب وہ پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے ہوئے دکھی لہجے میں بولا، تم جان بھی کیسے سکتی ہو پاگل لڑکی؟ تم کبھی نہیں سمجھ سکتی کہ جب میں اپنی تعلیم سے فارغ ہو کر یہاں پاکستان آیا تھا، ماما کی محبت کے بعد سب سے انمول چیز جو مجھے یہاں ملی تھی وہ تمہاری بے لوث دوستی تھی عریشہ۔ میں چاہ کر بھی وہ دن نہیں بھلا پایا جب تم میرے قریب تھیں۔ میرا ایک ایک آنسو تمہارے دل پر گرتا تھا۔ وہ میرے ذرا سے بیمار ہو جانے پر تمہاری پریشانی، وہ بھاگ بھاگ کر میرا ہر کام کرنا، وہ بڑے دھڑلے سے میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ مارکیٹ لے جانا، وہ صرف میرے لیے تمہارا فلم دیکھنے جانا، اور وہ میری ڈانٹ کھا کر بھی میرے پیچھے بھاگنا، میری فکر کرنا، کبھی نہیں بھولے گا عریشہ۔ وہ دن، وہ ایک ایک لمحہ میں کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ مگر افسوس، صد افسوس عریشہ، کہ ہمارے گھر والوں نے ہماری دوستی پر داغ لگا کر اپنی گھٹیا سازشوں سے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ اتنا دور کہ آج نہ تو تمہیں میرے دل کے درد کی کوئی خبر ہے اور نہ ہی تمہارے آنسوؤں کا میں سبب جان سکتا ہوں۔ میں بالکل کنگال ہو گیا ہوں عریشہ، اپنی سب سے انمول دوست کھو کر کلاش ہو گیا ہوں میں۔ اب کس سے کہوں کہ میرے آنسو پہنچے؟ بہرحال ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہوا، میں نے اب اسے نصیب کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا ہے، لیکن جانے سے قبل میں تم سے صرف ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ عریشہ، کیا تم یہ وعدہ نبھا سکو گی؟ اس کی نظریں سامنے روڈ پر مرکوز تھیں، مگر اس کے باوجود وہ ان آنکھوں میں تیرتی نمی باہو بھی دیکھ سکتی تھی۔ تبھی آہستگی سے اپنے آنسو پہنچ کر اسے اس بات میں سر ہلانے کی جنبش کی تھی۔ تھینک یو عریشہ، میں جانتا تھا تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ پلیز عریشہ، میرے یہاں سے جانے کے بعد میری ماما کا بہت خیال رکھنا اور مجھے کبھی بھولنا بھی نہیں۔ ہفتہ نہ سہی، مہینہ نہ سہی، سال میں صرف ایک بار خط لکھ کر مجھے پاکستان کے بدلتے موسموں کی خبر لکھتی رہنا۔ عریشہ، تمہارا احسان رہے گا مجھ پر۔ وہ آج ایسی گفتگو کر رہا تھا کہ عریشہ کا دل درد سے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا۔ وہ تو اس کا کسی اور کے ساتھ منسوب ہو جانے کا دکھ ہی سہا نہیں پا رہی تھی کہ اس نے دائمی جدائی کا غم بھی دے ڈالا۔ ضبط کی انتہا تھی جب اس نے بامشکل اپنے لبوں کو جنبش دی۔ تم انگلینڈ کیوں جا رہے ہو ازمیر؟ شرین خان سے ملنے نا؟ لیکن اب اس سے ملنے کا کیا فائدہ؟ اپنی منزل تو تم یہاں پا چکے ہو، پھر یہ پردیس کی تیاری کیوں؟ کیوں خود کو تماشا بنا رہے ہو تم؟ کیوں ایک ہی وقت میں دو دو لڑکیوں کے جذبات سے کھیلنا چاہ رہے ہو تم؟ بولو ازمیر، جواب دو۔ ضبط سے سرخ آنکھوں میں ہلکے سے غصے کی آمیزش تھی۔ تب شوق سے ازمیر شاہ نے حیران نگاہوں سے اس کی سمت دیکھتے ہوئے دھیمے سے سر جھٹک دیا۔ تمہاری یہ خاموشی میرے سوال کا جواب نہیں ہے ازمیر۔ تم یہاں سائلہ خان کو جھوٹی امیدیں تھما کر وہاں شہزین خان کی رفاقت کے مزے لوٹنا چاہتے ہو نا؟ مگر یاد رکھنا ازمیر، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ اس کی خاموشی پر وہ قدرے ایموشنل ہوئی تھی جب ازمیر شاہ نے بامشکل لب بھینچتے ہوئے کہا، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو عریشہ۔ اچھا، تو پھر صحیح کیا ہے ازمیر؟ بتاؤ تم مجھے۔ نہیں بتا سکتا میں تمہیں، بس اتنا جان لو کہ اب ان فضاؤں میں میرا دل نہیں لگتا عریشہ۔ اس نے اب بھی عریشہ کے سمت دیکھنے سے گریز برتا تھا۔ واٹ؟ تم نے جو چاہا وہ حاصل کر لیا، پھر بھی یہاں تمہارا دل نہیں لگتا؟ کیوں؟ وہ دھیمے سے چلائی تھی جب ازمیر نے پل دو پل کے لیے سامنے روڈ سے نگاہ ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم نے بھی جو چاہا وہ حاصل کر لیا عریشہ، پھر تم کیوں مصروفیت کے بہانے ڈھونڈتی ہو؟ خود کو میرے ساتھ کمپیئر مت کرو ازمیر، میرے دل کا معاملہ اور ہے۔ بڑی مشکل سے چلا کر اس نے اپنا بھرم بچایا تھا جب وہ پیکی سی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، دلوں کے معاملے سبھی کے ایک جیسے ہوتے ہیں عریشہ، کیا تمہارا دل اور کیا میرا دل۔ لیکن سائلہ تمہارے اس فیصلے کو کبھی نہیں مانے گی ازمیر۔ اسے کس بات کی سزا دے رہے ہو تم؟ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو سائلہ خان کا سہارا ہی لے لیا، مگر یہ تدبیر بھی کارگر ثابت نہیں ہو سکی جب اس نے کہا، مجھے سائلہ خان کی پرواہ نہیں ہے اور نہ ہی اپنے معاملے میں کسی کی مداخلت پسند کرتا ہوں، پھر اس بات کو تم سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے عریشہ؟ ہاں جانتی ہوں میں، تمہارا وہ تھپڑ جو تم نے کمپیوٹر پروگرام خراب ہونے جانے پر مجھے مارا تھا، وہ ابھی تک یاد ہے مجھے۔ لیکن ہر لڑکی عریشہ خان نہیں ہے ازمیر۔
یہی تو دکھ ہے عریشہ، یہی تو کلک ہے کہ ہر لڑکی عریشہ نہیں۔ بہت آہستگی سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے کہا تھا اور وہ بریک پر رکھ دیے تھے کیونکہ شاہ ولاج کی وسیع عمارت نظر کے بالکل سامنے آ چکی تھی۔ عدنان، گاڑی روکو پلیز! اسے انتہائی تیز سپیڈ میں گاڑی بھگاتے دیکھ کر وہ پیچھے پیچھے سے لہجے میں چلائی تھی، مگر عدنان نے اس کے حکم پر کان نہیں دھرے۔ عدنان، میں تم سے کچھ کہہ رہی ہوں، گاڑی روکو! اب اس نے سختی سے اپنے ہاتھ عدنان کے مضبوط بازو پر جما دیے تھے۔ جواب میں وہ ترچھی نگاہوں سے خوب محفوظ ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، روک دوں گا مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ قدر چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے انشا نے پوچھا، جب وہ مسکراتے ہوئے بولا، بڑی آسان شرط ہے مگر تم نہیں مانو گی۔ پلیز بتاؤ عدنان، میں اس وقت مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تو تم سے مذاق کر کون رہا ہے انشا؟ تمہیں شاید احساس نہیں ہے کہ تم میری زندگی اور موت سے کھیل رہی ہو۔ اور شٹ اپ عدنان، تم نے آج سے 6 برس قبل جو کچھ میری جھولی میں ڈالا تھا وہی میں آج تمہیں سود سمیت واپس لوٹا رہی ہوں۔ پھر تکرار کس بات کی؟ میں تکرار نہیں کر رہا تم سے، سمجھی تم؟ اسے تھوڑا تیکھا سا لگا تھا، تبھی وہ بولے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ اوکے، تو پھر کیوں الجھ رہے ہو میرے ساتھ؟ کیوں نہیں جان چھڑا لیتے مجھ سے؟ یہی تو پرابلم ہے میری جان، کہ تم سے جان چھڑانا نہیں چاہتا، لیکن تم ہو کہ میری بات ہی نہیں سمجھ رہی ہو۔ اس کے اشتعال پر وہ دھیمے سے مسکرایا تھا جب انشا نے سر جھٹک کر گاڑی سے باہر دیکھتے ہوئے قدر تلخی سے کہا، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے عدنان۔ کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتا ہوں، آخر منقوا ہو تم میری، حق رکھتا ہوں تم پہ۔ حق کی بات مت کرو تم، نہیں اچھی لگتی یہ بات تمہارے منہ سے، وہ گھٹے گھٹے سے انداز میں چلائی تھی۔ جب عدنان احمد نے اس کے سرخ چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بے حاصہ ہنس پڑا، کیا چیز ہو تم انشا، لڑکیوں میں اتنا غصہ زیب نہیں دیتا۔ تم بیکار میں مجھے غصہ دلا رہے ہو عدنان، جبکہ میں قطعی تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ اچھا، بڑا غرور ہے تمہیں اپنے حسن پر۔ وہ کہاں باز آنے والا تھا، مگر اب کہ انشا نے اس سے الجھنا مناسب نہیں سمجھا سو خاموش رہی۔ فار گاڈ سیک انشا، پلیز جذبات سے کام مت لو۔ دیکھو، ماضی میں جو کوتاہیاں مجھ سے سرزد ہوئی ہیں، میں ان کے لیے تمہارے ہر سزا سہنے کو تیار ہوں، مگر پلیز اب تم ایسا کوئی قدم مت اٹھانا جو میرے ساتھ ساتھ تمہیں بھی تکلیف سے دوچار کرے، کیونکہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور میرے ساتھ ساتھ میرے گھر والے بھی تمہیں بہت عزیز رکھتے ہیں۔ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے انشا، پھر انہیں کس بات کی سزا دے رہی ہو تم؟ دیکھو، تمہارا گناہ گار تو میں ہوں نا، سو جیسے تمہارا دل چاہے تم ویسے ہی بیہیو کرو میرے ساتھ، لیکن پلیز انشا، میرے والدین کو پریشان مت کرو پلیز۔ اسے خاموش پا کر وہ بھی لائن پر آ گیا تھا، مگر انشا اتنی جلدی ہتھیار پھینکنے والی نہیں تھی، سو کڑک لہجے میں بولی، اپنے والدین کا بہت خیال ہے تمہیں، لیکن جب تم میرے والدین کو دکھ پہنچا رہے تھے، ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے تھے، تب تمہارا احساس کہاں تھا عدنان؟ تب تو شاید تم یہ احساس بھی نہیں رکھتے تھے کہ تم جن سے مخاطب ہو ان سے تمہارا رشتہ کیا ہے۔ تم نے مجھے محض اسی لیے دھتکار دیا تھا نا کہ میں گاؤں میں پرورش پانے والی ایک سادہ لڑکی تھی جسے تم کسی بھی لحاظ سے اپنے قابل نہیں سمجھتے تھے، اور آج میں عین تمہاری پسند کے سانچے میں ڈھل کر تمہارے سامنے آ گئی ہوں تو تم حق کی بات کرنے لگے ہو، اپنی کوتاہیاں یاد آنے لگی ہیں تمہیں۔ کتنے خود غرض ہو عدنان، کس قدر خود غرض ہو تم، مگر یاد رکھو، کل تم مجھے اپنے قابل نہیں سمجھتے تھے اور آج میں تمہیں اپنے قابل نہیں سمجھتی، سو بہتر ہے کہ ہم ابھی سے اپنے راستے علیحدہ کر لیں، وگرنہ تم سے تعلق تو ہر حال میں مجھے توڑنا ہی ہے، ہوا اس کے لیے مجھے عدالت سے رجوع ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ انشا کے خشک لہجے میں اب شعلوں کی سی تپش تھی، تبھی عدنان نے بے بس ہو کر زور سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا، پھر سرسری سی ایک نظر اس کے سپاٹ چہرے پر ڈالتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا انشا، زندگی میں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، پلیز۔ سوری عدنان، میں تمہارے معاملے میں اپنا فیصلہ نہیں بدل سکتی، تم پچھتاؤ گی انشا، کوئی پرواہ نہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم سے جو بن پڑتا ہے وہ تم کرو، اور میں جو کر سکتا ہوں وہ میں کروں گا، پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اس جنگ میں جیت کس کی ہوتی ہے، میرے پرخلوص پیار کی یا تمہاری بیکار کی ضد کی۔ اس کے لہجے میں عجب سی چبھن تھی، مگر انشا نے اس بار بھی اس سے الجھنا مناسب نہیں سمجھا اور خاموش رہی۔ جانا کہاں ہے تمہیں؟ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد اس سے پوچھا تھا، تب انشا نے بتایا،
فی الحال میں اپنے اسی فلیٹ میں جاؤں گی جہاں میں اپنے دادا جی کے ساتھ رہتی تھی۔ پھر وہاں سے سامان سمیٹنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کروں گی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اوکے، تو پھر اب عدالت میں ہی تم سے ملاقات ہوگی۔ وہ کہاں پیچھے رہنے والی تھی، سو فوراً جواب دیا تو تھکے تھکے سے عدنان احمد نے گاڑی سائڈ والے روڈ پر ڈال دی، کیونکہ اسی روڈ پر انشا کا پرانا فلیٹ تھا۔ زندگی میں جب بھی میری ضرورت پڑے مجھے آواز دے لینا انشا، میں جہاں بھی ہوا خوشبو کا جھونکا بن کر تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ اسے اس کے مطلوبہ فلیٹ کے سامنے اتارتے ہوئے نہایت سنجیدگی کے ساتھ اس نے کہا، اور اگلے ہی پل تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔